बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कुछ रंग नए हैं और इसकी राइटर हैं शाज़िया चौधरी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। एक भाई का अपनी बहन के साथ। इशारिया 32 बोर का स्याह चमकता हुआ रिवॉल्वर उसकी कनपटी तक पहुंच चुका था। उसका चेहरा जो कभी चमकती हुई रंगत और खूबसूरत मर्दाना दिलकशी लिए हुए होता था, इस कदर सफ़ेद हो रहा था जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसका पूरा बदन कांप रहा था, मगर मकामे हैरत ये था कि उसका दायां हाथ बिल्कुल पुरसकूत और साकित था और बड़ी दिलजमी के साथ कनपटी पर रिवॉल्वर की नाल रखकर मुनासिब जाविया तलाश कर रहा था। फिर वो नाल को एक जगह जमा कर मुतमिन हो गया। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर की तरफ बढ़ी। गहरी ब्राउन पैंट और क्रीम कलर की शर्ट में मलबूस, खुदा की वदीयत करता तमाम तर ज़ाहरी आराइश और कशिश से भरपूर वो ऊंचा पूरा कड़ियल मर्द पत्थर का मुजस्मा बनकर आखिरी बार अपने गिरदोपेश को देख रहा था। बाबा बहुत अमीर या रईस तो नहीं थे, एक दरमियाने दर्जे के सरकारी ऑफिसर थे। ठीक ठाक गुजारा हो रहा था, घर भी मिला हुआ था और मेडिकल की सहूलियात भी मैसर थी। उन्हें ऑफिस लाने ले जाने के लिए वह ऑफिस वैन आती थी। लहजा बच्चों को किसी चीज़ की तंगी नहीं रही। वो खुश थे, मुतमिन थे, हशाश बशाश थे। उसने बाबा के सरकारी घर की मेहरबान और मानूस दीवारों को आखिरी बार देखा। ट्रिगर पर रखी उंगली का दबाव बढ़ता चला गया। उसी वक्त किसी ने बहुत उजलत में दरवाज़ा खोला और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। रिवॉल्वर चलने की आवाज़ ने पूरे घर के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया था। क्या अजाब है, ये किचन का बेसन आज फिर बंद हो गया है। हर दूसरे हफ्ते यही बीमारी परी होती है इसे। इस घर में पाइपलाइन डालने वाला किसी दिन मेरे हाथ आ जाए ज़रा। आधे आधे इंच के पाइप फिट कर रखे हैं, 4 दिन नहीं गुजरते और गटर बंद हो जाता है। मेरा तो ख्याल है मैं टीचरी छोड़कर प्लम्बली ही सीख लूँ। और ऊपर से ये मिसिस जहन एहसन पेइंग गेस्ट का मतलब ये तो नहीं होता कि उसे कमरा देकर दोबारा उसकी खबर ही न लो। एक तो मुहतरमा 6 माह तक लंदन में रहती हैं। वह वहाँ से वापस आए तो कभी फलानी फेस्टिवल के लिए फ्रांस जा रही हैं, तो कभी ढमकाने इवेंट के लिए दुबई के टिकट बुक करवा बैठी हैं। मज़ा तो जब आए कि हर माह किराया लेना भी भूल जाया करे, मगर कहाँ वो तो पक्का याद रहता है। हर माह की पहली को मुलाजमा दरवाज़ा बजा रही होती है। सना का पारा बुरी तरह चढ़ा हुआ था। वो बर्तन धो कम रही थी, उन्हें पटक ज़्यादा रही थी। मिस मुजना माहिर साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन, स्पेशलाइजेस कोर्स होलिस्टिक मेडिकल सेंटर के चीफ ज़रार हसन की चहीती कंसल्टेंट। आप ज़रा उठकर थोड़ी सी जहमत करेंगी, कहीं से एक अदद प्लम्बर बुलवा लीजिए। अब उसकी मुखातब केस की फ़ाइल में सर दिए बैठी मुजना थी। इस सिलसिले में मेरी मालूमात नहायत महदूद हैं, बेहतर होगा तुम गज़ल से बात करो। वह इस वक्त किसी गोशा आरामो ऐश में खलवत में किसी के साथ गज़ल सरा होगी। उसको डिस्टर्ब करने से कुछ हासिल नहीं। सना के लहजे में तंज घुल गया। वैसे मुजना, ऐसी लड़कियों के बारे में तुम्हारी नफ्सियात और रूहानी तरीका इलाज क्या कहता है, जो अपनी रूह को ऐसी गंदगी में लथेड़ लेती हैं। वो उसके पास बिस्तर पर आकर बैठ गई। बहुत सारी वजूहत होती हैं इसकी, कहीं तस्कीन नफ्स, कहीं पैसे की कशिश, कहीं आपसे से वाबस्ता रिश्तों की मजबूरियाँ और कहीं मुनासिब ज़रिया रोज़गार हासिल होने में नाकामी पर फ्रस्ट्रेशन में लड़कियों के कदम इस तरफ आ निकलते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इसकी शरह दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। कभी होती होगी कम, मगर अब तो पैसे और चमक दमक के लिए एक से भरकर एक पारसा खुशी खुशी खुद को पेश कर रही है। सना तलखी से गोया हुई। जब मैं स्टार बन जाऊंगी तो कोई नहीं पूछेगा कि मैंने कैमरामैन, डायरेक्टर या एक्टर के साथ कितने रंगीन लम्हात कैश कराए हैं। सुर्ख काम वाली धमकती हुई चोली और घाघरे में मलबूस, अपने कातिल वतन के तमाम हशर समानियों जाविया नुमाया करती गज़ल अभी पिछले गेट से किसी फ़ोटोग्राफ़र की गाड़ी से उतर कर अंदर आई थी। तौबा, इस कदर बेहुदा कपड़े तजेब तन करके बाहर जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सरा उसे देखकर आग बगूला हो गई। हमें इखलाकियात के सबक न पढ़ाओ, हमारी दुनिया में इखलाकियात नहीं होती। गज़ल तलखी से मुस्कुराते हुए अपने बेड पर ढेर हो गई। ये एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था जहाँ 3 बेड फासले से सेट किए गए थे। हर बेड के दोनों तरफ साइड टेबल थे। कारपेट गहरे नीले रंग का था। हॉल कमरे के दाएं जानब किचन था और बाएं तरफ बाथरूम। वह F10 की शानदार कोठी के पिछले जानिब बने इस लग्जरी गेस्ट रूम में मुकीम थी। जाहिर है किचन और बाथ दोनों वेस्टर्न स्टाइल के और तमाम पुरतईश सहूलियात से मुज़य्यन थे। गेस्ट रूम में दाखिले का रास्ता पिछले गेट से बनाया गया था ताकि मालिक और किराएदार दोनों की प्राइवेसी बरकरार रहे। गेस्ट रूम का माहाना किराया 8,000 था, जिसे पिछले 1.5 साल से तीनों शेयर कर रही थी। क्यों करती हो ऐसा तुम? मुजना ने अफसोस से उसको देखा।
یہ تو پتہ ہے کہ تمہارا بیک گراؤنڈ ایسا ویسا نہیں ہے کہ خون کا تقاضا سمجھ کر تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا جائے، پھر کیوں خود کو اتنا گراتی ہو؟ کیا تم نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کون جانے ہم کہاں سے آگے اور کدھر جا کر پھلے پھولیں گے۔ غزل نے اونچا سا کہا لگایا، اور رہی بات جان کی تو اللہ کو تو ایک ہی بار دیں گے، مگر جب تک زندہ ہے اس پر دوسروں کا بھی تو حق بنتا ہے۔ غزل بڑے سکون سے مسکرائی۔ اے نیک بیبیو، وہ فریج کھول کر بوتل نکالنے لگی۔ ویسے ایک لحاظ سے تو اچھا ہے نا کہ میرے جیسے مزاج کی لڑکی تم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے دیکھ دیکھ کے اور میری حرکتوں پر توبہ کرتے ہوئے میرے مقابلے میں تمہیں اپنا آپ بہت معتبر، نیک و شریف لگتا ہے نا؟ وہ بڑے اونچے سروں میں ہنسی۔ دیکھ لو، میں نے مفت میں تمہیں اعلیٰ درجے کا ذہنی سکون اور روحانی فخر عطا کر رکھا ہے۔ وہ کچن سے کانچ کا مخصوص ساخت کا خوبصورت سا گلاس لے آئی تھی اور اب اپنا پسندیدہ مشروب انڈیل کر برف ملا رہی تھی۔ دیکھیے میڈم، ہم ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں، پیسے دیے ہیں، اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم آپ سے واز سننے نہیں آئے۔ گرے پینٹ شرٹ اور بلیک ٹائی میں ملبوس مرد نے تیز اور چپتے ہوئے لہجے میں مزنہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں بھی مسئلے کا حل ہی بتا رہی ہوں مسٹر سفیان، تقریر کرنے کا شوق تو مجھے بھی نہیں کبھی رہا۔ وہ نہایت پرسکون آواز میں گویا ہوئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو آپ کسی اور سائیکالوجسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ رہا باہر جانے کا راستہ۔ مزنہ کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ سفیان قدرے کھسیا گیا اور سر کے بالوں میں انگلیاں گھمانے لگا۔ بات یہ ہے میڈم کہ ہمیں یہاں ملک کے ایک بہت معروف سرجن نے آپ کی طرف ریفر کیا ہے اور ہم اسی توقع پہ آپ کے بلانے پر تیسرے سیشن کے لیے بھی آ گئے ہیں، لیکن ایک منٹ۔ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں بعض اوقات ایک ماہ تک سیشن کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہے کہ زخم بڑھ گیا تو ڈاکٹر صاحب ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو گئے۔ احساسات کو رفع کرنا اتنا آسان اور تیز رفتار نہیں ہوا کرتا۔ اب یہی مثال لیجیے، سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کا پروسیس بعض اوقات مہینوں لے لیتا ہے، کیونکہ ہفتے میں صرف 2 یا 3 بار آدھے گھنٹے کا سیشن کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مریض کے فوبیا یا انزائٹی کو کم کیا جاتا ہے۔ اب ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوا کرتا نا۔ میری سسٹر کا پرابلم یہ ہے کہ اسے بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے، لفٹ میں سفر نہیں کر سکتی، ٹیلی فون بوتھ ایمرجنسی میں بھی استعمال نہیں کریں گی، حتیٰ کہ باتھ روم جاتے ہوئے بھی خوف زدہ رہتی ہے۔ اسے کلاسٹروفوبیا کہا جاتا ہے اور اسی کو ختم کرنے کے لیے میں ڈیسینسٹائزیشن کی ٹیکنیک استعمال کر رہی ہوں۔ تو پھر آپ صرف ٹیکنیکلی ڈیل کیجیے انہیں، ادھر ادھر کے لمبے چوڑے لیکچر نہ پلائیے، ان کے مسئلے کا حل نمازیں پڑھنے سے نہیں ملنے والا۔ وہ بے پرواہی سے گویا تھا۔ مزنہ نے بہت گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نماز دل کا سکون ہے، بے شک دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے، اور یاد کا سب سے اچھا ذریعہ نماز ہے۔ غالباً اسلام کی یہ تعلیمات اور احادیث آپ کی نظر سے بھی کبھی نہیں گزری۔ خیر، میں سچ مچ واعظ بن کر آخرت کا ڈراوا دے کے آپ کے مزاج کو بگاڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ باتیں آپ کی دلچسپی کی نہیں ہیں۔ البتہ آپ کی سسٹر کو یہ مشورہ ضرور دوں گی کہ بھلے مذہبی فریضے کے لیے نہ صحیح، ٹریٹمنٹ کی خاطر ہی صحیح نماز پڑھ کے دیکھے۔ ان کے منتشر خیالات، بکھرے ہوئے دل و دماغ اور بھٹکی سوچوں کو کنارہ مل جائے گا۔ جب اندر کا خوف نکل جائے تو باہر خود بخود عافیت دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھر بندہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے قلم بند کر کے فائل کے پیپرز کے بیچ رکھا اور کرسی کے پشت سے سر ٹکا لیا۔ جی، میں کوشش کروں گی۔ میں دوبارہ کب آؤں؟ مریض خاتون نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لیجیے اپنا کارڈ، میں نے تاریخ لکھ دی ہے۔ اوکے میڈم۔ سفیان کارڈ بہن سے لے کر دیکھتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ مزدہ نے ایک گہری سانس پر لے کر سر کو آگے پیچھے ہلایا اور پھر ہتھیلی پر تھوڑی رکھ کر کوہنی میز پر ٹکائے کچھ سوچنے لگی۔ میڈم، آپ کے لیے فون ہے۔ چپراسی نے دروازہ بجا کر اندر آ کر پیغام سنایا۔ وہ باہر کاؤنٹر پر آ گئی، جہاں ٹیلی فون آپریٹر رضوانہ اپنی ہوش اخلاقی سمیت اس کی منتظر تھی۔ ہیلو، مزدہ نے میز پر رکھے ریسیور کو کان سے لگا کر اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے پرسکون انداز میں مخاطب کیا۔ ہیلو، اس کے لہجے میں استفہام تھا۔ ہیلو، اب کی بار اس نے زور دے کر پوچھا، مگر دوسری جانب بدستور خاموشی طاری رہی۔ پھر کسی نے بہت آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ مزنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون تھا فون پر؟ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے نظر ملائے بنا بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ کوئی حمزہ علی تھے، آپ کی خیر خیریت دریافت کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ ہولڈ کریں، میں بلا دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے انتظار کرنے کے بعد لائن کاٹ دی ہو۔ رضوانہ نے خیال ظاہر کیا۔ لائن ہی تو نہیں کاٹی، مزنہ نے دل میں سوچا تھا۔ پچھلے 5 سال سے یہ نام، یہ انجانا سا رابطہ اور رشتہ برقرار تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے اسے خوار ہوتے ہوئے، زیست کے جنگل میں تنہا بھٹکتے ہوئے، مگر وہ جہاں بھی رہی بغیر کسی براہ راست ملاقات یا بات چیت کے وہ اس کی خبر گیری کرتا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی پرواہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ اسے بھول ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس 5 برس طویل اور صبر آزما مدت میں اسے ایک پل نہیں بھولی تھی۔ وہ بھول سکتی ہی نہیں تھی۔ اس کا اتنا گہرا، ایسا نہ ختم ہونے والا رشتہ تھا کہ دونوں ہی نہ بھلا سکتے تھے۔
سر کہہ رہے ہیں اگر آپ فارغ ہیں تو ان کے روم میں آ جائیں۔ زرار حسن کے بلانے پر وہ کاؤنٹر سے سیدھی انہی کی طرف چلی گئی۔ آئیے بی بی۔ زرار حسن 60 سال کے بارش خوش وضع نہایت دیندار اور اپنے پیشے سے عشق کی حد تک مخلص تھے۔ انہوں نے ہی ہولسٹک میڈیسن میں فرانس سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سید پور روڈ پر اپنا یہ چھوٹا سا ہاسپٹل کھولا تھا، جہاں دماغی اور ذہنی امراض کے ماہرین کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی امراض کے ماہر ڈاکٹر تعینات کیے گئے تھے۔ یہ ادارہ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ تھا، جس نے کچھ ہی مدت میں اپنی بہت اچھی ساکھ بنا لی تھی۔ ایک کیس ہے بزنا بی بی۔ ایک انڈسٹریس کی بیوی شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ان کی ذہنی حالت اس حد درجہ مخدوش ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ چکی ہیں۔ وہ علاج کے لیے ہاسپٹل آنے پر رضامند نہیں۔ آپ ذاتی طور پر ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ سیشن کریں۔ ان کے شوہر میرے کلائنٹ رہ چکے ہیں اور انہوں نے مجھ سے خصوصی درخواست کی ہے کہ آپ اس ایڈریس پر جانا پسند کریں گی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے سر۔ گاڑی تو اس کے پاس تھی ہی، سو خاموشی سے کارڈ اٹھا کر ان سے اجازت لے کر نکل آئی۔ یوں بھی اس کے ڈیوٹی آورز پورے ہو چکے تھے۔ اتنی لیٹ آئی ہو آج؟ مزنہ کے ہارن بجانے پر ثنا گیٹ کھولنے آئی۔ وہ گاڑی لاک کر کے پلٹی تو ثنا نے فکر مندی سے استفسار کیا، ہاں یار، وہ سر نے ایک ایسی اپائنٹمنٹ ذمہ لگا دی تھی جسے اس کے گھر جا کر ڈیل کرنا تھا، مگر تم تو اس قسم کے کیس نہیں لیتی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ لیتی تو نہیں ہوں، مگر سر نے کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ وہ میرے استاد بھی ہیں اور ایک لحاظ سے محسن بھی، کہ انہوں نے 4 سال پہلے ایک قطعی اناڑی لڑکی کو اپنے ہاں جاب دی تھی، جس کا ایم ایس سی سائیکالوجی کا بھی رزلٹ بھی نہیں نکلا تھا۔ آج 4 سال بعد میں اپنے شعبے میں کتنا تجربہ حاصل کر چکی ہوں۔ اسپیشلائز کرنے اور ایم فل کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا۔ یہ انہی کی مشفقانہ حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف تعلیم اور اچھی پوسٹ حاصل کر چکی ہوں، بلکہ ایک عدد گاڑی کی بھی مالک بن گئی ہوں۔ ارے بھائی، اتنے برسوں سے کما رہی ہو، کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں جس پہ لگاؤ؟ رقم کو جمع ہی ہونا تھا، پھر تم نے جمع شدہ رقم کو گاڑی میں تبدیل کر دیا۔ کھانا کیا پکایا ہے؟ سخت بھوک لگ رہی ہے۔ مزنہ خلاف مزاج بے صبری کا مظاہرہ کر گئی۔ ثنا جلدی آ جاتی تھی اسکول سے، اس لیے رات کے کھانے کی ذمہ داری اسی نے اٹھا رکھی تھی۔ رہی غزل تو اس کا موڈ ہوتا تو کھانے میں ہاتھ بڑھا دیتی، نہیں تو اپنے اوٹ پٹانگ مشغولوں میں مست رہتی۔ ثنا کو ویسے بھی گھر کے کام کاج کا شوق رہا تھا، اس لیے غزل کے عدم تعاون کا گلہ یا غصہ نہیں کرتی تھی۔ مسالے والی بھنڈی بنائی ہے؟ ویسے محترمہ کو عارضہ کیا ہے؟ ثنا اس کے کیسز میں ہمیشہ گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ ڈپریشن؟ اس نے اختصار سے کام لیا۔ کس چیز کا؟ کچھ نہ کرنے کا ڈپریشن؟ میں سمجھی نہیں۔ ثنا نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اپنے ورتھ لیس ہونے کا ڈپریشن؟ ثنا، کام کرتے رہنا ہماری مادی ضروریت ہی نہیں، ذہنی ضرورت بھی بن چکا ہے۔ انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی اہمیت اور ذات پر اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہنر پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ سچ پوچھو تو مصروفیت اور ہلکی پھلکی پریشانیاں زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہیں، کیونکہ مسائل سے لڑ کر ہمیں ہماری اپنی ذات کا فخر اور مضبوطی جاگتی ہے۔ کام کی ذمہ داری ہو تو ہمیں اپنا آپ معتبر اور کارآمد محسوس ہوتا ہے۔ مسز وسیم کو سب کچھ حاصل ہے، بے پناہ دولت، پرتعیش محل نما گھر، بے شمار نوکر چاکر اور ہر آسائش ہتھیلی کے نیچے منتظر پڑی رہتی ہے۔ شوہر دن رات بزنس بڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ بچے آیا نے پال پوس کے اس قابل کر دیے ہیں کہ انہیں بورڈنگ میں ڈالا جا سکے۔ سو یہ مصوفہ فارغ کی فارغ، اتنی فراغت رہے گی تو ذہن تو الجھے گا نا۔ تم نے سنا نہیں، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ وہ بھی فضول اور بیکار سوچوں میں الجھ کر ذہنی مریض بن گئی ہیں، جسے سائیکالوجی میں ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ تم نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ ثنا نے تھوڑی ہتھیلی پہ ٹکا کے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ ایسے کام کرنے کو جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے اور اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کیے جائیں۔ نمود و نمائش کے لیے تو این جی اوز اور دیگر سماجی تنظیموں کے میلے ٹھیلے بہت ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ دولت کے اس بوجھ کو بہت تھوڑا سا اللہ کی مخلوق میں بانٹ کے دیکھیں، آپ کی بوجھل سانس خود بخود ہلکی ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ یہ تقسیم اس طرح ہو کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور شکر اور ذکر کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، لہذا نماز قائم کریں۔ جواب میں انہوں نے بڑبڑ نہیں کی؟ ثنا نے پوچھا۔ میرے سامنے تو نہیں کی، البتہ دل میں ضرور کی ہوگی۔ زرار حسن نے بہت پہلے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ بچپن میں نماز اس طرح قائم کرتے تھے کہ ان کے والدین نے ان کے ذہن میں ڈال دیا تھا، اگر کوئی نماز چھوڑ دو گے تو ضرور تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا، یا امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، یا استاد سے کسی بات پہ ڈانٹ کھاؤ گے، یا دوست تم سے روٹھ جائیں گے۔ اس لالچ اور خوف کی بنا پر وہ نماز کی پابندی ادا کیا کرتے تھے۔ پھر جو بڑے ہوتے گئے ان کی یہ سوچ پختہ ہوتی گئی۔ وہ آج بھی اپنے ساتھ ہونے والے ناپسندیدہ واقعے کو اس بات سے جوڑتے ہیں کہ آج فلاں نماز نہیں پڑھی یا بے دلی سے پڑھی تھی، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اس طرح انسان لاشعوری طور پر اپنے فائدے اور بہتری کے لیے نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ میں بھی کئی برسوں سے یہی کر رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ گرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ پارکنگ ایریا میں آ کر گاڑی کھول کر اندر بیٹھی تو ایک دم تپش کا احساس جگا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پارکنگ سے گاڑی نکال چکی تھی۔ اس کو فون کرنا چاہیے، یہ کہنے کے لیے
کہ میرا یہ خاموش خیال رکھنا چھوڑ دیں، سمجھ لیں کہ ہم میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یوں بھی رشتہ کہاں ثابت ہوتا ہے، جو سمجھا تھا وہ سراب نکلا، جھوٹ اور فریب نکلا۔ پھر یہ بے وجہ کا تعاقب اور خبر گیری کیوں؟ وہ خود سے الجھتے ہوئے بے دہانی کے عالم میں اسلام آباد ہائی وے پہ گاڑی دہرا رہی تھی۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا، بڑا ٹھہرا ٹھہرا دھیما سا اجالا اور نرم و لطیف ہوا سحر طاری کر رہی تھی۔ وقت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میرے اطراف میں جلوہ گر ہے، پھر مجھ میں صحرا جیسی پیاس اور سناٹا کیوں ترایا ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر I-83 کی طرف گاڑی موڑ دی۔ علی انکل گھر پر ہیں؟ اس کے بل بجانے پر ان کا نوکر باہر آیا۔ جی اسٹڈی میں ہے۔ وہ ان کے اسٹڈی روم میں چلیے، میں بہت پریشان ہوں علی انکل، وہ بغیر کسی تمہید کے اسلام دعا کے بعد بولی۔ علی انکل بابا مرحوم کے گہرے دوست میں شمار ہوتے تھے اور ان کی تمام تر رازوں کے امین بھی رہے تھے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے باپ تھے، تینوں شادی شدہ تھے۔ لڑکے امریکہ میں سیٹل تھے اور بیٹی کراچی بیاہی گئی تھی۔ بیوی کو چند سال پہلے فالج ہو گیا، سو وہ بستر اور اپنی خادمہ تک محدود ہو کے رہ گئی۔ کمال ہے، ایک روحانی نفسیات کا معالج بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ وہ از راہ تفنن چھیڑخانی کر رہے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا، یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ ویسے اس پریشانی کا نام حمزہ علی تو نہیں؟ بڑی گہرائی تک پہنچ کر کھوج لگایا گیا۔ مزنہ اضطراری انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے بھی فون کرتا رہتا ہے وہ۔ چند لمحوں کے مکمل سکوت کو علی انکل کی سنجیدہ آواز نے توڑا تھا۔ کیوں؟ بے اختیار اس نے سر اٹھایا۔ تمہارے بارے میں ہدایات نشر کرنے اور تم سے باخبر رہنے کے لیے، انہوں نے سگار منہ میں دباتے ہوئے کہا۔ اور میں پوچھتا ہوں برخوردار، جب کوئی رشتہ نہیں رہا تو کیوں اتنی دور بیٹھ کے بے تاب رہتے ہو؟ ویسے تم نے بھی حماقت کی مزنہ۔ نہیں انکل، اس نے تڑپ کر کہا۔ میں مر کر بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ… وہ چپ ہو گئی۔ وہ بات مرنے کی نہیں، جینے کی تھی۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ تھا، کسی طرح کی کوئی قانونی اور معاشرتی رکاوٹ نہیں تھی۔ رکاوٹ تمہارے جذبات بنے تھے۔ تم دونوں کے غیر عملی نظریات نے یہ دن دکھائے۔ کیا کچھ انوکھا ہونے چلا تھا؟ سب کچھ ایسا ہی تھا جو ایسے کیسز میں ہوا کرتا ہے، ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے اپنی پریشانی شیئر کرنے آئی تھی، ڈانٹ کھانے نہیں آئی تھی۔ وہ بسورتے ہوئے بولی۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اس وقت میرے ساتھ کچن تک چلو، میں نے ایک بڑی مزیدار ڈش بنائی ہے۔ یہ نہایت خوشگوار اتفاق ہے کہ تم ادھر چلی آئیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا بنانے اور اس میں ورائٹی لانے میں علی انکل کو کمال حاصل تھا۔ آئے دن نت نئے تجربے کرتے رہتے تھے۔ بات یہ ہے بیٹا جانی کہ یہ زندگی ہے تو پھر اس کو بسر بھی کرنا ہے، قیام کرنے سے پہلے سفر بھی کرنا ہے، کچھ احتراز بھی کرنا ہے، اس گلی سے ہمیں کسی بہانے ادھر سے گزر بھی کرنا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہا ہے اور تم بھی، حالانکہ دونوں ہی یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے، اب اس کا کوئی انجام ہونا چاہیے۔ وہ شیشے کا باؤل فریج سے نکال رہے تھے۔ یہ کیا ملغوبہ ہے؟ اس نے پنک کریمی سے امیزے کو شوق سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بدذوق لڑکی، یہ فروٹ ٹرائفل ہے اور میرے ہاتھ کی وہ اسپیشل چیز ہے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور جو مہمان آتے ہیں ضرور اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی شیشے کی خوبصورت پیالی میں ٹرائفل نکالنے لگے۔ بنایا کیسے ہے؟ اس نے چکھا تو بے اختیار پوچھ لیا۔ تمہیں پسند آیا؟ وہ خوش ہو گئے۔ بہت بڑی لذیذ چیز ہے، اس میں سیب، کیلا اور انار ڈالے ہیں نا؟ ہاں۔ پھر وہ اسے مکمل ترکیب سمجھانے لگے۔ یہ تو بہت آسان ترکیب ہے، میں بھی ٹرائی کروں گی، ثنا کو بتاؤں گی، اسے فارغ وقت میں تجربات کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ثنا وہی لڑکی ہے نا جس کی اپنے خاوند سے علیحدگی ہو گئی ہے؟ وہ علی انکل سے ہر بات ڈسکس کر لیتی تھی، یہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ جی انکل، آگے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں جس کے پاس جاتی یا رہتی، زندگی گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو چاہیے تھا۔ کیا آنٹی نے ٹرائفل چکھا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ ٹھیک ہے، میں انہیں دے کر آتی ہوں اور مل بھی لیتی ہوں، اس کے بعد واپس چلوں گی۔ ذرا دیر رکو تو۔ نہیں، ثنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو اسکول سے بھی چھٹی ہے آج۔ غزل تو رات کو دیر سے آئے گی، ثنا اکیلی ہوگی۔ وہ اس کی تیمارداری کے خیال سے عجلت میں وہاں سے نکلی۔ گھر آئی تو ثنا بخار سے تپ رہی تھی۔ ارے تمہیں تو اچھا خاصا ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ وہ تھرمامیٹر پر چیک کرنے کے بعد پریشان ہو کر ثنا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم جیسے کو نزلہ بخار کیا کہتا ہے مزنہ بی بی؟ ثنا ہمت کر کے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ 2 پیناڈول کھائی ہیں، چائے تم پلا دو، 2-3 گھنٹوں میں پسینہ آ جائے گا تو ٹھیک ہو جاؤں گی، ہم تو عادی ہیں ایسی معمولی بیماریوں کے۔ وہ نقاہت سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے مزنہ، جب میری اور ایاز کی شادی ہوئی تو اس وقت میرے کیا خواب تھے؟ ایک پرسکون اور پیار بھرا گھر، مناسب سہولتیں، ذمہ داری نبھا کر سکون کی بے فکر نیندیں اور رشتوں کا تحفظ۔ تم تو جانتی ہو میری اور ایاز کی لو میری تھی۔ اچھا یہ ہوا کہ والدین بھی مان گئے، یوں شادی ہو گئی بے انتہا خوشی اور خواہشوں کے جھرمٹ میں۔ وہ ماضی کے مرغزاروں میں اترنے لگی۔ جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ ہاں ہاں جانتی ہوں، تم خام خواہ اپنا دماغ نہ الجھاؤ، چلو شاباش لیٹ جاؤ۔ مزنہ چاہتی تھی وہ ماضی کی تلخیاں یاد کر کے خود کو دکھی نہ کرے، لیکن وہ کہیں اور جا پہنچی تھی۔ اس کی نظریں خلا میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، بکھرے ہوئے بالوں کی لٹیں گلے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ وہ ملگی جیسے سبز شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سانولا چہرہ اس وقت بڑا پھیکا اور بے رنگ ہو رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے یاز کے چہرے کے سارے نقاب اترتے گئے۔
میں سمجھتی تھی وہ بہت حساس، محنتی اور ذمہ دار مرد ہے۔ ایک عورت ایسے ہی بھرپور مرد کے خواب دیکھتی ہے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ دنوں میں اس کی حساسیت بے حسی میں بدل گئی اور اس کا محنتی پن کاہلی اور آرام طلبی کے روپ میں ڈھل گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ مرد عورت کا دل شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، پھر جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے مرد بدل گیا ہے، حالانکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنی اصل پہ واپس لوٹتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ سسرال والوں نے اس پر دباؤ ڈالا، تمہاری نوکری تو چھوٹ گئی ہے، مگر تمہاری یہ ایم اے پاس بیوی کس دن کام آئے گی؟ اس سے کہو نوکری کرے۔ سو میں نے نوکری کر لی، کیونکہ یاس پر ماں باپ کے علاوہ 3 جوان بہنوں اور 4 بھائیوں کی ذمہ داری تھی۔ میں نے اسکول میں نوکری کی، جہاں 2 شفٹیں لگتی تھیں، صبح اور شام کی۔ زیادہ کمانے کے چکر میں نے دونوں شفٹوں میں جاب کر لی، تنخواہ دگنی ہو گئی۔ ایاز جو عارضی طور پر چھوٹی موٹی نوکری کر رہا تھا، وہ مزید ریلیکس ہو گیا، اور بس ہوا یوں کہ میری جان شکنجے میں آ گئی۔ ایسی حالت میں عورت کا جی اور سا ہو جاتا ہے، خام خواہ تھکتی ہے، ذہنی جسمانی طور پر کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک طرف 2 شفٹوں کی لمبی ڈیوٹی، پھر گھر آ کر ایاز کی جلی کٹی اور سسرالیوں کے تانے کہ صبح 7 بجے نکلتی ہے، رات کے 7 بجے گھر میں قدم رکھتی ہے۔ گھر کا کچھ ہوش ہی نہیں، حالانکہ میں واپس آ کر جتنا مجھ سے ہوتا تھا گھر کے کام نپٹاتی تھی۔ اکثر رات کو دیر تک ڈسٹنگ، واشنگ اور برتن جھاڑو وغیرہ کے کام نپٹا کے بستر پہ آتی تھی۔ چلو سسرالی کہیں تو دکھ نہیں ہوتا، مگر اپنا خامد ہی اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھے تو کس کو کہیں۔ بعض اوقات پوری رات ہماری بحث مباحثے میں گزر جاتی۔ تنہا آتی تو میں اسے سونگے بغیر ایاز کی ہتھیلی پہ رکھ دیتی، مگر پھر بھی میرا مقام اس گھر میں ایسا تھا جیسے کوئی بیکار استعمال شدہ پھٹا ہوا کپڑا۔ خامن سمجھتا تھا گویا میں عیاشی کر کے آتی ہوں باہر سے۔ نتیجہ اس ٹینشن کا یہ ہوا کہ وقت سے پہلے میرے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، مگر وہ زندہ نہ بچ سکا، اور پھر کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ میں دوبارہ ماں بننے کے قابل نہ رہی۔ ہاں سب جانتی ہوں، میں کیوں یاد کر کے اپنے زخم کو ریتی ہو۔ اچھا کہو تو ٹی وی لگا دوں؟ مزدہ اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ 1.5 سال مزید گزرا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایاز کا دبئی کا ویزا لگ گیا۔ میں نے سارا زیور بیچ کے اس کے ٹکٹ ویزے کے پیسے پورے کیے، وہ دبئی چلا گیا۔ میں پیچھے اپنے سسرال کو پالتی رہی۔ پھر جب ایاز کا کام جم گیا اور گھر میں پیسے آنے لگے تو میں نے ارادہ کیا اب یہ ڈبل شفٹ کا کام چھوڑ دوں۔ میرے ساس سسر ناراض ہونے لگے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب مجھ سے اتنی مشقت نہیں ہوتی تھی۔ یوں بھی ایاز اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا، جو گزارا کرنے کے لیے بہت کافی تھی، اس لیے میں نے دوسری شفٹ کی جاب چھوڑ دی۔ وہ سانس لینے کو رکی، مزنہ متصافانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد اطلاع آ گئی کہ ایاز نے دبئی میں کسی پاکستانی فیملی میں شادی کر لی ہے۔ وہ وطن واپس آیا تو اس حسینہ کو ساتھ لے آیا اور اپنے والدین کے کہنے پر مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیا، کیونکہ اب میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا تم بانجھ ہو، اولاد تو تم سے ہو نہیں سکتی، پھر خام خواہ باندھنے کا فائدہ۔ یوں میں 4 سال بعد طلاق کا ٹکا ماتھے پر سجائے اس گھر سے نکل آئی۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر کرائے کا تھا، کس کے پاس جاتی، سو ادھر چلی گئی۔ نوکری تو شکر ہے جاری تھی، ہاں دوبارہ سے سیکنڈ شفٹ بھی جوائن کر لی۔ جتنی فرصت ملتی دکھ اتنے ہی دل کو چھیدتے تھے، اس لیے ثنا تھک کر چپ ہو گئی۔ مزدہ نے ٹی وی لگا دیا تھا، کوئی دلچسپ سا ڈرامہ آ رہا تھا جسے دونوں عدم دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بعض اوقات کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا ہے نا؟ ثنا نے دوبارہ مزدہ کو مخاطب کیا۔ کوئی سوچ، کوئی منظر دل پہ چھائی یاسیت اور مایوسی کو دور نہیں کر پاتا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے لیے گرم گرم سوئیاں بنا دوں، تمہاری طبیعت ایک دم سنبھل جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر اس موضوع پر دھیان نہیں دے رہی تھی تاکہ ثنا مزید بددلی اور رنجیدگی کا شکار نہ ہو۔ مرضی ہے تمہاری، میرے نزدیک تو یہ خام خواہ کا تکلف ہوگا، میرا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میرے ہاتھ کی بنی سوئیاں کھاؤ گی تو خود بہت جی چاہنے لگے گا۔ مزنہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی، سوئیاں بنا کے لائی تو غزل بھی آ چکی تھی۔ اس کی اور ثنا کی نوک جھوک حسب معمول جاری تھی۔ کیوں خام خواہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے آگے اپنا آپ گروی رکھتی ہو، اپنی عزت نفس کو ان کے پرغرور قدموں کے نیچے کچلواتی ہو؟ مزدہ نے تحمل سے کہا۔ غزل کا چہرہ متحیر ہو گیا۔ 1.5 سال ہونے لگا ہے تمہیں ایک اسٹوڈیو سے دوسرے اسٹوڈیو میں رلتے اور بے مول ہوتے ہوئے، کیا حاصل ہوا ہے بھلا؟ ثنا آج اسے کھڑی کھڑی سنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ تم دونوں مل کر کیوں مجھے ذہنی ٹارچر کرتے رہتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چیخنے لگی۔ میک اپ کی تہوں کے نیچے کچھ چٹک رہا تھا۔ جیلس، خام خواہ چریلوں کی طرح میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں دونوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹیپ آن کرنے لگی۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ مزدہ نہایت غور سے غزل کی تیز میوزک پہ رقص کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرے کسی فعل کی کوئی وجہ نہیں ہوا کرتی۔ غزل تھک گئی تو کیسٹ بند کر کے دھم سے اس کے پاس آ گئی۔ تم اپنے سوتیلے باپ کی مذموم حرکت کا انتقام خود سے لے رہی ہو، مزدہ نے آہستگی سے کہا۔ غزل کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے کامتے ہاتھوں کے ناخن چبانے لگی۔ مت یاد دلاؤ مجھے کچھ بھی۔ اس کی آواز مرتعش تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے تمہاری زبانی پتا چلا تھا سب کچھ۔ کب؟ کیا پتا چلا؟ وہ اسے رخ پھیر کر پوچھنے لگی۔ کل تم رات کو اپنے لاشعور میں بھٹک گئی تھی، اسی دوران تم نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں انکشافات کیے۔ کیا انکشافات کیے میں نے؟
وہ بری طرح گھبرا گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے غیر شرعی اور غیر اخلاقی افعال پر فخر اور رٹائی سے ہنسنے والی لڑکی اپنے ماضی کے اس شرمناک حادثے پر نظر نہیں ملا رہی تھی جس میں اس کا کوئی دوش نہیں تھا۔ تم نے بتایا کہ تمہاری ماں نے دوسری شادی جس آدمی سے کی تھی وہ پرلے درجے کا عیاش و شرابی انسان تھا۔ تمہاری امی کو بھی شادی کے بعد ہی پتہ چلا، پھر ایک حادثے میں تمہاری امی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تم سیکنڈ ایئر میں تھی۔ تمہارے ستیلے باپ نے ایک دن شراب کے نشے میں دھت ہو کر تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ اس حادثے نے تمہیں ذہنی اور روحانی طور پر تباہ کر دیا۔ تم کئی ہفتے ہسپتال میں رہی، پھر صحت یاب ہوتے ہی ستیلے باپ کا گھر چھوڑ کر دارالامان چلی گئی، اور وہاں جا کر تمہیں ایسے بہت سے ستیلے باپ ٹکرائے جن کو ادارے کے مالکان کے حکم اور زور زبردستی پر تمہیں خوش کرنا پڑا۔ پھر کافی جدوجہد کے بعد ایک ٹریولنگ ایجنسی میں نوکری حاصل کی، اور پھر دارالامان چھوڑ دیا اور یہاں کرائے پہ رہنے لگی۔ پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تم نے اس کا انتقام خود سے لینا شروع کر دیا۔ غزل، پہلی بار ظلم معاشرے کے افراد نے تم پر کیا، اور اس کے بعد متواتر ظلم تم خود اپنے وجود اور روح پر کر رہی ہو۔ ماضی کے بھیانک اور اذیت ناک پرچھائیوں سے پیچھا چھڑانے کا یہ طریقہ سراسر غلط ہے اور گناہ ہے۔ ہم نے بھی اپنا ماضی پھولوں کے بستر پر نہیں گزارا، جانے کون سے پولیس رات عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ راستے کی مشکلات کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انہیں دور کرنے کی بجائے راستہ ہی بدل لیا جائے، سیدھی پٹری چھوڑ کے پچھتاوے کی ٹرین پکڑ لی جائے۔ تمہارا مطلب ہے وہاں رہ کر ان کی مرضی سے اپنا فروغ کرتی رہتی؟ وہ سرخ چہرہ اور آگ برزات لہجہ لیے مزدہ کی طرف پلٹی۔ نہیں، تم ان کے چنگل سے آزاد ہو کر یہاں رہ کر ایک شریفانہ اور باوقار زندگی کا آغاز کرتی۔ اس غلاظت میں نہ دھنس تھی، مگر کس بٹے پر؟ استہزائیہ بولی۔ ٹریولنگ ایجنسی میں مجھے نوکری میری اعلیٰ تعلیمی اسناد کی بنا پر نہیں ملی، مالکان کو لبھانے رجانے اور ادائیں دکھانے پر ملی، وگرنہ ایف اے پاس لڑکی جاب کے میدان میں کس جگہ فٹ بیٹھتی ہے تم بخوبی جانتی ہو۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ تم کسی آفس میں جاب کرتی، کوئی اسکول دیکھ لیتی۔ ہاں، اور وہاں سے ملنے والے 1800 یا زیادہ سے زیادہ 2000 میرے لیے بہت کافی رہتے۔ وہ مجھے کا انداز میں سر ہلانے لگی۔ 2500 تو اس جگہ رہنے کا کرایہ ہے، پھر کھانا پہننا اوڑھنا اور 1000 ضروریات زندگی ہیں، وہ کہاں سے پوری کرتی؟ تم اپنے گناہ کو جائز فعل قرار دینے کے لیے فضول دلیلیں دے رہی ہو۔ اگر تنخواہ کم ملتی تو تم کسی چھوٹے موٹے علاقے میں رہائش پذیر ہو جاتی، جہاں کرایہ بھی کم ہوتا، پھر بتدریج بی اے کر کے کسی اچھے اسکول میں اپلائی کر دیتی۔ ہاں، تمہاری جیسی مسلح اعظم کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، وہ تلخی سے بولی۔ خود پر بیتی ہوتی تو پتہ چلتا۔ خود پر تو جانے کیا کیا بیت چکی ہے، اب میں تم سے کیا بحث کروں؟ مزنہ کے چہرے پر ایک مزمحل سی مسکراہٹ جھلک دکھا کر معدوم ہو گئی۔ بہرحال توبہ کا در آنکھ بند ہونے سے پہلے تک ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اب بھی وقت ہے۔ کون سا وقت؟ میرے لیے اب کوئی وقت نہیں ہے، وہ یاسیت سے گویا ہوئی۔ بے عصمت اور بے نام و نشان لڑکی ہوں، مشہور زبانہ ہو چکی ہوں، اپنا قیمتی سرمایہ پانی کی طرح بے دریغ بہا چکی ہوں۔ اب اس معاشرے میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ مجھے خام خواہ کے بہلاوے نہ دو۔ اس کے لہجے کی شکستگی اس کے اندر کی توڑ پھوڑ عیاں کر رہی تھی۔ مگر جگہ تو وہ بھی تمہارے لیے نہیں ہے جہاں جا کر تم اپنا افخار کرتی ہو۔ اس اندھیر نگری کا پیچھا چھوڑ دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ مزدہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میری بھلائی تو کسی چیز میں بھی نہیں رہی، بھولی لڑکی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ میری فلاح کے راستے تو کب کے بند ہو چکے۔ بہرحال اصلاح اصل بحث کو جانے دو۔ ثنا بتا رہی تھی گروسری کا سامان لانا ہے، گاڑی تو ہے تمہارے پاس، چلو چلتے ہیں، مجھے اپنے لیے کچھ ڈریسز بھی دیکھنے ہیں، بلکہ تم لوگوں پہ کچھ فیاضی کرتے ہیں میں ٹریپرز سے ہلکا پھلکا ڈنر بھی پیک کروا لوں گی۔ مزنہ سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی چابیاں ڈھونڈنے لگی۔ غزل بیگم جو شاپنگ کے لیے لوڑ پھرنا شروع ہوئی تو مزنہ کو بری طرح تھکا مارا۔ یار خدا کا واسطہ ہے، جلدی سمیٹو، جو لینا کرنا ہے، جلدی کرو۔ کون سی خاص چیز ڈھونڈ رہی ہو جو مل کے نہیں دے رہی؟ وہ آخر میں تقریباً برس پڑی۔ غزل کسی اور طرف متوجہ تھی۔ اے مزنہ، ذرا اس ہینڈسم کی طرف دیکھو، یار کیا غضب کا آدمی ہے، کیا ڈریسنگ ہے، اور چہرے پہ کیسی بے نیازی اور روب ہے۔ میں تو گئی مزنہ۔ وہ اتنی دیر سے یکٹک دیکھ رہی تھی تو مجبوراً مزنہ کو بھی دیکھنا پڑا۔ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ حمزہ علی، اس کے لب بے آواز متحرک ہوئے تھے، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی وہی تاثرات نمایاں ہو گئے۔ پھر وہ اچانک مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا دوسرے پلازے میں کہیں غائب ہو گیا۔ غزل اپنی دنیا میں گم تھی، وہ اس کے چہرے کا تغیر محسوس نہیں کر سکی، مگر مزنہ کے لیے ایک قدم آگے اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ مشکل گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس کے قدم آگے اور ذہن پیچھے، بہت پیچھے جا رہا تھا، وہاں جہاں ایک حماد اور ایک اسرا ہوا کرتے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں کیا کروں میری جان، کہو تو جان دے دو۔ حماد بہت دکھی ہو کر اسرا کے گلابی رخسار پر چمکتے موتی جیسے آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرے۔ اسرا نے
तड़प कर उनके मुंह पर हाथ रखा। बस कहीं से मुझे सब्र ला दे हमाद, बहुत बड़ा खसारा हुआ है मेरा, मुझे करार नहीं आ रहा। दिल किसी भी चेहरे से नहीं बहलता हमाद, मैं क्या करूं, बताए कहाँ जाऊं। ये सोना आंगन, ये दिल दहला देने वाली खामोशी, ये सर्दो सपाट दीवारें, ये तन्हाई, ये सब मिलकर मेरी जान ले लेंगे एक दिन। जिंदगी हर रोज़ एक जैसी लगती है, फिर एक सी शामें, एक सी रातें, मेरा दम घुट जाएगा इस गहरी काली तन्हाई में। हमाद उसे रोता देखकर बुरी तरह बेचैन हो रहे थे। वो बहुत मोहब्बत करने वाले साबिर और काने किस्म के शोहर वाक़या हुए थे। शादी को 9 साल बीत चुके थे, मगर आंगन हनूस खाली था। अब तो उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही थी। फिर उसका एक ही हल निकलता है, अगर तुम आमादा हो तो। बहुत सोच समझ कर हमाद ने इसरा से इस मौजू पर बात करने की ठानी। हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, ले पालक। एक लम्हे को इसरा की सोनी ममता की कोख से हुक सी उठी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। मगर हमाद, मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो वो सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों का हो, दूसरा जिसके बारे में 100% यकीन हो कि वो शरीफ माँ बाप का खून है और उसके माँ बाप या वाली वारस इस दुनिया में मौजूद ना रहे हो। मुझे वही बच्चा चाहिए जो मेरी शराइत पर पूरा उतरता हो। ठीक है, मैं अली से भी मशवरा करूँगा, इसी ने मुझे ये हल बताया था। यूँ बिलाहिर ईदी होम में उन्हें मतलूबा बच्चा मिल गया, मगर वो छोटी सी नन्ही सी पड़ी थी। एक एक्सीडेंट में माँ बाप हिलाक हो गए। बच्ची मोजज़ाना तौर पर बच गई। 10 दिन तक माँ बाप की लाशें सर्द खाने में पड़ी रहीं। अखबार में उनके ID कार्ड भी छापे गए, मगर कोई पूछने नहीं आया तो लावारिस समझकर उस दफना दिए गए। बच्ची कुछ दिन पहले हमारे पास आई है। इसकी उम्र अंदाजन 3 महीने होगी। इंतज़ामिया के सरबराह ने आगाह किया। इसरा के नाजुक से नक्शो निगार वाली इस गुलाबी गुलगोतना सी बच्ची को देखा तो इसका जी काबू में न रहा। लपक कर गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। सर, ये बच्चा किसी तरह नहीं बहल रहा। आया 2.5 साल दिलकश सूरत और संजीदा तासरात के हामिल एक बच्चे का बाजू थामे आजिज होकर अंदर आई थी। बच्चे का चेहरा आंसू से तरबतर था। हर तरह से कोशिश कर ली है, मगर इसका रोना ख़त्म नहीं हो रहा। आपा तफसील से अपना दुखड़ा सुना रही थी। कौन है ये? हमाद बहुत गौर से उसको देख रहे थे। जनाब, पिछले हफ्ते पिंडी में बम धमाका हुआ था। बच्चा कार में था, जो कि इस शॉपिंग एरिया से काफ़ी दूर पार्क की गई थी, इसलिए बच गया। इसके बाप और 1-2 मजीद लोग इस धमाके में ख़त्म हो गए। माँ तो बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, बाप भी साथ छोड़ गया। ये बहुत सहमा हुआ है। इसरा, गौर से तो देखो ज़रा। हमाद जैसे ख्वाब में बोल रहे थे। कितना प्यारा और मनमोहना चेहरा है, इसको भी साथ ले चलते हैं हमाद। इसरा उनकी बीवी थी, कैसे खावन की सोचना पड़ती। बेकरार तो वो भी हो गई थी। तो ठीक है ना, एक बेटा एक बेटी, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे, फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। वो मचल गई थी। इंतज़ामी सरबराह ने मुख्तलिफ पेपर्स पर साइन लेने के बाद उन्हें रुखसत कर दिया। घर में बच्चे के आए जैसे दरो दीवार से उनके चहकारे और ज़िंदगी के तमाम रंग फूटने लगे। उनको ज़रा सी तकलीफ़ होती तो वो हल्कान हो जाती थी, कभी थक जाती तो हमाद से शिकायतें करती। ओफो, थका मारा है आपके लाडलो ने। हमजा अपना होमवर्क नहीं कर रहा और मुजना साहिबा मजीद हैं कि वो इनकी कापी पर अपने गुलबूटे बनाएंगी। अभी सिर्फ 10 माह की हैं और घुटनों के बल खिसकती हुई हमजा के पास पहुंच जाती हैं और वो काम छोड़ के इससे खेलने में मगन हो जाता है। माशाल्लाह, बहुत प्यार करता है अपनी बहन से, हमाद मोहब्बत से कहते। किस माँ का बेटा है, इसरा फखरिया कहती और हमाद बेसाख्ता कह कहा लगाने पे मजबूर हो जाते थे। दोनों मियाँ बीवी ने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की थी कि लोग रश करते थे। मुजना हमाद से 3 क्लास पीछे थी, मगर पढ़े दोनों एक ही स्कूल से थे। दोनों ने हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली। बच्चों के बाशूर होने पर इसरा और हमाद ने उन्हें यह बताने में हर्ज नहीं समझा था कि वो उनकी हकीकी औलाद नहीं थे, बल्कि एक इदारे से लाए गए थे। मगर तब तक मुजना और हमजा की शख्सियत इतनी मजबूत और पूरे एतमाद बुनियादों पर खड़ी हो चुकी थी कि उन्हें कोई ख़ास जज्बाती धचका नहीं लगा। थोड़ा सा दुख और चुभन तो फितरी थी, मगर बहरहाल उन्हें किसी शदीद जहनी तोड़ फोड़ का सामना नहीं करना पड़ा था। अम्मी, मुजना MSc में आ गई है, अब आप इसकी शादी की फ़िक्र करें। हमजा के अंदाज में बड़े भाइयों वाली फ़िक्रमंदी और एहसास ज़िम्मेदारी था। वो मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद 2 साल पहले एक बहुत अच्छी जगह जॉब हासिल कर चुका था। दोनों बच्चे जवान होकर ऐसे निखरे थे कि दोनों मियाँ बीवी उनकी नज़र उतारते नहीं थकते थे। सच पूछो तो बेटे, मेरा दिल ही नहीं चाहता इसे खुद से दूर करने को। उन्होंने मुजना के दिल के सरापे को देखते हुए उदासी से कहा, खबरदार भाई, चीटिंग करने या लगाई बजाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे 3 साल बड़े हैं, इसलिए पहले आपकी होगी। खाम खा हमजा ने हमेशा की तरह उसे सताया। पहले मैं अपनी होने वाली के लिए मैदान साफ़ करूँगा, फिर लाऊंगा इस ब्यूटी क्वीन को। अच्छा अम्मी, एक काम करते हैं, मेरे होने वाले को आप इसी घर में रख लें, इस तरह मुझे आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और मुजना ने शरारत से हमजा को देखा, और लोगों की क्वीन के सीने पर मूंग दलने का मौका भी मिल जाएगा। शर्म करो, मशरक की लड़कियां अपने मुंह से अपने होने वाले का नाम नहीं लेती। हमजा ने बहन के लंबे खूबसूरत बालों को खींचा। भाई, पहले भाभी आएगी, सुन लीजिए। वो लाड से पीछे से उसके कंधों पर हाथ रख के झुकी हुई थी कि मिसिज अली चली आई।
انہوں نے قدرے ناگواری سے یہ نظارہ دیکھا تھا مگر اس وقت کچھ نہیں بولی، ادھر ادھر ہوئے تو بہت خفگی سے اسرا کا گھیراؤ کیا۔ یہ کیا ماچس اور تیلی کا کھیل شروع کر رکھا ہے تم نے اپنے گھر میں؟ اسرا، میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اسرا خاک بھی نہ سمجھی تھی۔ ابھی کیا کچھ اور ہونا باقی رہتا ہے؟ دیکھو تو دونوں کس طرح ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ جب آؤ یہی حال ہوتا ہے، اور یہ لڑکی تو ہر وقت حمزہ کے کندھوں پر سوار رہتی ہے۔ وہ برہمی سے بولی، تو کیا ہوا؟ وہ اس کا بھائی ہے، دونوں بھائی بہنوں والے لاڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جان چھڑکتے ہیں۔ وہ خام خواہ خود کو اور دوسروں کو فریب نہ دو، تم اچھی طرح جانتی ہو یہ دونوں حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں، دونوں کا خون ایک نہیں ہے۔ وہ جھلائی، مگر یہ بات وہ نہیں جانتے، ان کے جذبات میں وہی پاکیزگی اور شدت ہے جو حقیقی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے۔ پھر ہم بتا کر ان کے ذہن تباہ کیوں کریں؟ تمہیں چاہیے تھا شروع سے بتا دیتی، بچے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے۔ نہ بتا کر تم نے بہت ظلم کمایا ہے۔ کچھ بھی صحیح، وہ ہیں تو ایک دوسرے کے نامحرم، شرعی اور اخلاقی طور پر ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف احساسات کی بنیاد پر تم نے دونوں کے ایک رشتے میں باندھ دیا ہے۔ احساسات ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں، جب احساسات پاکیزہ ہیں تو ہم ان میں آلودگی کیوں دیکھیں؟ بہرحال یہ بات غلط ہے، آج تو میں کہہ رہی ہوں، کل کو پوری دنیا کہے گی جب انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ وہ برہمی سے گویا ہوئی، اسرا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کا رد عمل دیکھ کر مسز علی کچھ نرم پڑ گئیں۔ دیکھو اسرا، میں تمہارے بھلے کو ہی کہہ رہی ہوں، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، دونوں میں بھائی بہنوں جیسا پیار ہے، میں ان پر کوئی بہتان نہیں باندھ رہی، مگر یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، وہ بہن بھائی نہیں ہیں۔ کل کو جب ان کے رشتے کرو گی اور لوگوں پر کبھی نہ کبھی یہ کھلے گا کہ یہ دونوں حقیقی بہن بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی گھر میں اکٹھے پلے بڑھے اور ان میں آپس میں کوئی دیوار باتکلف نہیں رہا، تو ان کے ذہن کہاں تک نہیں پہنچیں گے؟ کون تسلیم کرے گا کہ وہ سگے بہن بھائی بن کر ساتھ رہے ہیں؟ تمہیں یہ حقیقت بہت پہلے انہیں بتا دینی چاہیے تھی۔ اسرا سراسیمگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہ سوچ کے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ کل کلا کو لوگ میرے اتنے نیک اور سیدھے سادے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے۔ میں نے اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا تھا، نہ کبھی مجھے خیال آیا، نہ حماد کو، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی جگہ مطمئن تھے، اور بخدا ہم نے تو انہیں بیٹا بیٹی سمجھ کے ہی پالا ہے، کبھی ایسے ویسے خیال نے ذہن کو نہیں چھوا۔ اسے حماقت ہی کیا قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ ایک ساتھ دو مختلف گھرانوں کے بچے بہن بھائی بنا کر ایڈاپٹ کر لیں۔ بہرحال ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم اور حماد بھائی طریقے سے دونوں بچوں کو حقیقت بتا دو تاکہ وہ احتیاط اور فاصلہ برقرار رکھیں۔ اسرا تڑپ کر کہہ گئی، میں مر نہ جاؤں گی اس سے پہلے؟ وہ تو یہ سوچ کے ہی لرز رہی تھی، وہ مزنہ اور حمزہ کی اس تلخ حقیقت سے کیسے آشنا کرے گی؟ نہ صرف بتاؤ بلکہ دنیاوی مسائل سے حل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں کی آپس میں شادی کر دو، نہ بیٹی کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی، نہ بیٹا کسی دوسری عورت کو سونپنا پڑے گا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، اسرا ہول کے رہ گئی، بچے اپنی جان دے دیں گے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حمزہ کو میں جانتی ہوں، وہ بطور بھائی کے مزنہ سے اس قدر اٹیچ ہے اور اتنا جذباتی ہے کہ یہ تجویز سنتے ہی خود کو گولی مار لے گا۔ میرے منہ میں خاک، وہ کام کر رہ گئی۔ بہرحال اس مسئلے کا کوئی حل سوچو، اس سے پہلے کہ بات باہر نکلے، تم یہ قصہ نپٹا دو۔ مسز علی مخلصانہ مشورہ دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ محلے میں شادی تھی، سارا اہل محلہ مدعو تھا۔ اسرا کی طبیعت پچھلے 2 دنوں سے سخت خراب تھی، اس لیے صرف حماد، مزنہ اور حمزہ وہاں گئے تھے۔ حسب معمول مزنہ اور حمزہ میں ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی۔ دونوں میں اتنی ذہنی قربت اور یگانگت تھی کہ اپنا ہر احساس ایک دوسرے سے شیئر کیے بنا چین نہیں پڑتا تھا۔ السلام علیکم حضرت، پہچانا مجھے؟ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے ایک بارش اور معزز شخص نے لوگوں کی بھیڑ میں حماد تک رسائی حاصل کی۔ او معاف کیجیے گا، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں، ہم صرف ایک دفعہ ملے ہیں اب تک، آپ کو ضرور میری صورت بھول گئی ہوگی، مگر حضرت میں آپ کو ہزاروں کے مجمع میں بھی الگ پہچان سکتا ہوں۔ میں اس ادارے کا منتظم ہوں جہاں سے آپ 2 بچے لائے ہیں، یہ وہی بچے ہیں نا؟ جی جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ حماد نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک جناب، میں تو اکثر آپ کی مثال دیتا ہوں کہ ایسے خدا ترس و نیک نفس انسان بھی ہوتے ہیں۔ آئے تھے ایک بچہ لینے، مگر دوسرا بچہ روتا ہوا دیکھا تو اس کا خاندان یا حیثیت پوچھے بغیر اس کو بھی ساتھ ہی گود لے لیا۔ دونوں بچوں کے والدین کی روحیں آپ سے بے پناہ خوش ہوں گی کہ آپ نے ان کے بچوں کو اتنے پیار سے رکھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، دونوں بچوں کی شکلیں آپ میں ایسے مل رہی ہیں جیسے سچ مچ کے بہن بھائی ہوں۔ پیچھے کھڑے حمزہ اور مزنہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اور ارد گرد کھڑے ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے محلے والوں کو بھی حماد کی پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطرے ان کی شدید گھبراہٹ اور بے بسی کی علامت تھے۔ حمزہ 3 دن سے لاپتہ تھا، مزنہ 3 دن سے اپنے کمرے میں بند تھی، حماد 3 دن سے آفس نہیں گئے، اور اسرا 3 دن سے جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ پہلے ہم سمجھتے رہے ہم آپ کی اولاد ہیں، باشعور ہوئے تو پتہ چلا ہم تو لے پالک ہیں۔ ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس سے رشتے میں فرق نہیں پڑتا، پھر آج انکشاف ہو رہا ہے ہم تو ایک ماں باپ کی اولاد ہی نہیں ہیں۔
आप धोखा देते रहे हमें, तमाशा देखते रहे हमारा। मुझे बताइए, आखिर वो कौन सी मसलहत थी जिसने आपको हकीकत बताने से रोके रखा? हम तुम दोनों को दुखी नहीं देख सकते थे बेटा, इसरा आजिज़ाना अंदाज में गोया हुई। दुखी हूँ, वो तंजन बोला। और अब तो जैसे हम बहुत सुकून और सुख में आ गए हैं। वो पैर पटकता जुनूनी अंदाज में बाहर निकल गया। 3 दिन बाद आया, मगर ऐसे जैसे वो किसी सराय में आया हो। और जिस दिन वो आया उसी शाम इसरा को दिल का शदीद दौरा पड़ा। वो जानबर ना हो सकी और अगले 3 दिन बाद उसकी मैयत घर में पड़ी थी। हम आज ऑफिस में थे जब उन्हें इसरा के इंतकाल की खबर मिली। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो घर में रह रहे थे, सिर्फ आज कुछ ज़रूरी फाइल्स देने के लिए ऑफिस आए थे और उनके पीछे मौत का फरिश्ता इसरा तक पहुंच गया। वो दीवानों की तरह गिरते पड़ते ऑफिस से निकले थे और फिर कभी वो घर वापस ना आ सके। एक बस तेज़ रफ्तारी के आलम में उन्हें कुचलती हुई ज़िंदगी से बहुत दूर करके खुद आगे बढ़ गई। यूँ वो दोनों नए सिरे से यतीम हो गए। आपकी वजह से हुआ है ये सब, सिर्फ आपकी वजह से। मुजना पागलों की तरह हमजा को झंझोड़ने लगी। मेरी वजह से ऐसा हुआ है? तुम पागल तो नहीं हो गई? हमजा ने उसे ज़ख्मी नज़रों से देखा। नहीं, कुछ मेरी भी गलती है। 3 दिन उनसे मुंह मोड़े उनका दिल तोड़ती रही और बहुत बड़ा गुनाह आपसे सरजद हुआ है। आप उन्हें धुतकार के उनके जज्बों को कुचल के 3 दिन तक घर से गायब रहे। इन जालिम 3 दिनों ने अम्मी को ख़त्म कर दिया अंदर से, और फिर बाबा भी चले गए। वो धारे मार मार कर रो रही थी और हमजा बरसों बाद वही खामोश आंसू बहा रहा था जो अपने हकीकी बात की मौत पर बहाए थे। मगर अब इस दुनिया में कोई और हमाद या इसरा नहीं रहे थे जो इन आंसू की गहराई और कर्ब समझ कर इनको अपनी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ भरी आगोश में छुपा लेते। देखो बेटा, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। अली अंकल और मिसेज़ अली बड़ी मुश्किल से तमहीद बांधते हुए असल मौजू की तरफ आए। तुम्हारी अम्मी और बाबा के इंतकाल को 2 माह गुजर चुके हैं। कुछ भी है, ये तो बहरहाल तय है कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। ज़िंदगी की सड़क एक मोड़ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि दूसरे मोड़ पर फिर शुरू हो जाती है। असल में अब लोग बातें कर रहे हैं। अली अंकल ने बहुत एहतियात से हिचकिचाते हुए हमजा को मुखातिब किया। किस किस्म की बातें? वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। तुम दोनों के साथ रहने पर। मगर हम तो गुज़िश्ता 24 बरसों से साथ रह रहे हैं, वो नागवारी से बोला। गहराई तक अभी भी नहीं पहुंचा था। अब के अली अंकल ने मदद तलब नज़रों से अपनी बीवी को देखा। मिसेज़ अली उठकर हमजा के करीब सोफे पर बैठ गई। देखो बेटा, पहले की बात और थी, अब तो तुम्हें मालूम हो चुका है कि दोनों हकीकी बहन भाई नहीं हो। तुम दोनों को शरई, माशरती और अखलाकी हदूद का ख्याल करते हुए बात इतनी बड़ी थी कि एक लम्हे भर को मिसेज़ अली के भी हाथ पाँव फूल गए। बेहतर यह है कि तुम दोनों आपस में निकाह कर लो, ताकि खामोश हो जाएं, प्लीज़ खामोश हो जाएं। हमजा थर्रा कर हाथ से उन्हें इशारा करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका रंग जर्द पड़ गया था। आगे कुछ ना कहे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो बुरी तरह बिखर गया। अरे मुज़ना बेटी को क्या हुआ? अली अंकल ने पर्दे के पीछे से धड़ाम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी। लपक कर गए तो मुज़ना को फर्श पर बेहोश गिरा पाया था। हमजा के कमरे में बुरी तरह इधर से इधर चक्कर लगाने की रफ्तार में बला की तेज़ी आती जा रही थी। उसको मुठ्ठियाँ भींची हुई थी और कनपटियों के पास गोया लावा दहक रहा था। एक भाई ने अपनी बहन से शादी कर ली। माअज़ल्लाह, मैं निकाह करूं उस लड़की के साथ जिसको आंख खोलने से लेकर अब तक अपनी सगी बहन के रूप में देखता रहा हूं। देखो बेटे, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मुंह बोले बहन भाई आपस में शादी कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हें एक मिसाल दूं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लयपालक बेटे की मुतल्लका बीवी से शादी की और दुनिया वालों को बताया कि शादी सिर्फ हकीकी महरम रिश्तों के साथ नहीं हो सकती। जो ना महरम हो उससे शादी जायज़ है। तुम हमेशा से मुज़ना से मोहब्बत करते रहे हो, उसका ख्याल रखते आए हो। अब भी वही सब कुछ तुम्हारे दरमियान रहेगा। सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि रिश्ते की नौयत और तकाज़े बदल जाएंगे। देखो, मैं ज़्यादा इसरार न करता, मगर तुम्हारी अम्मी ने अपनी मौत से एक दिन पहले यूं ही बातों बातों में मेरी मिसेज से जिक्र किया था कि वो इससे हिजाब होकर तुम दोनों को आपस में हकीकी शरई रिश्ते में बांध देंगी। बात तो खुल ही चुकी है, तकलीफ़ तो तुम दोनों उठा ही चुके हो, फिर खाम खा की आनाकानी क्यों? क्योंकि अब ये बात सबको पता चल चुकी है, और जहाँ मुझना ये तुम्हारा रिश्ता किया गया वो ज़रूर इस बात पर मोतरज़ होंगे कि एक नामहरम रिश्ते को महरम के तौर पर क्यों रखा गया, और अगर ऐसा कर ही लिया था तो लड़का लड़की को ब्याह क्यों नहीं? क्या पता दोनों में क्या रिश्ता रहा हो, वगैरह वगैरह। अब क्या तुम अपनी मरी हुई माँ की ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगे? अली अंकल की बातों ने उसे बेबस कर दिया। इनकार भी नहीं कर सकता और इकरार भी नहीं कर सकता। फिर बस आखिरी हल यही है कि मैं खुद को बीच में से निकाल दूँ। उसने एकदम फैसला किया और अपने कमरे में जाकर अलमारी की दराज से रिवॉल्वर निकाला और अपनी कनपटी पर रखकर निशाना ले लिया। ट्रिगर दबाने को था कि मुज़ना अचानक उसके कमरे में आ निकली और तेज़ी से आगे बढ़कर उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे गिरा दिया। मगर जब तक ट्रिगर दब चुका था, गोली खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल गई। फसाद की जड़ मैं हूं ना, खुद को क्यों मारते हैं? मुझे मारिए, मुझे ख़त्म कीजिए। वो कलीन पर बैठकर धारे मार मार कर रोने लगी। वो थके हुए शिकस्त खोरदा अंदाज में रिवॉल्वर दोबारा अलमारी में बंद करके बाहर निकल गया। फिर ये कार्रवाई बहुत खामोशी से हुई। अली अंकल और मिसेज़ अली ने कुछ मोअज़्ज़ज़ लोगों के
जमा करके दोनों का निकाह पढ़वा दिया। इस कागजी निकाह के बाद हमजा सिर्फ 10 दिन इस छत के तले रहा, फिर वो बाहर चला गया, मगर वहाँ रहकर भी वो उसकी खबरगिरी करना नहीं भूला था। हमाद साहब का मकान सरकारी था, लिहाजा 3 बाबात खाली करा लिया गया। मुज्जा ने खामोशी से घर का कुछ सामान बेचा और कमरा किराए पर ले लिया। जॉब तो वो गुज़िश्ता माह से शुरू कर चुकी थी और फिर ज़िंदगी ने खामोशी से 5 सालों का तवील सफ़र तय कर लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किस तरह किसी और रिश्ते से तुम्हें मुखातिब करूं। इंतहाई दबाव के तहत मैंने ये कागजी रिश्ता तो तुमसे जोड़ लिया है, लेकिन मैं गुज़िश्ता 10 दिनों से हर लम्हा खुद से नफ़रत महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में, इस घर में, इस मोहल्ले में, बल्कि इस मुल्क में मेरा दम घुटने लगा है। मैं बाहर निकलता हूँ तो लगता है हर आंख मुझ पर हंस रही है कि ये देखो, जिसने अपनी बहन से निकाह कर लिया। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस रिश्ते के साथ तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, ना ही तुम ऐसा कर सकोगी। मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मगर मैं फिल वक्त फ़रार चाहता हूँ इस सब लोगों से और जगहों से जो मुझसे आशना है। शायद कभी लौट आऊँ या शायद कभी ना लौटूँ। ये वो ख़त था जो मुज़ना को उसके अमेरिका फ्लाई करने जाने के बाद मिला। इसके बाद 5 साल तक उनमें कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जो कुछ हुआ इसमें कसूर या ख्वाहिश तो बहरहाल मेरी भी नहीं थी। तुम हल निकालने के बजाय बीच मंझधार में मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेसहारा करके क्यों गायब हुए, जैसे कभी थे ही नहीं? ये बिना सोचा कि एक कमज़ोर लड़की माशरे के इन बेरहमाना थपेड़ों से क्यों कर लड़ेगी। मुज़ना आंसुओं से रो रही थी। रात का पिछला पहर था, घोर सन्नाटा और तारीकी, फ़कत उसके आंसुओं के चिराग रोशन थे। मैंने भी तुमसे ये बंधन नहीं बांधना चाहा था। मेरे लिए भी ये मौत से बदतर सदा थी। तुमने तो इस सज़ा से फ़रार के लिए मुल्क बदल लिया, मगर मैं क्या करती? मैं तो कहीं की भी ना रही। तुम बुज़दिल थे हमज़ाली, इतनी जुर्रत होती तो डट कर ये रिश्ता जोड़ने से इनकार करते। माशरा भले जो मर्ज़ी कहता रहता, मगर तुम ऐसा ना कर सकते। मुझे कागज़ी छत तो फराहम कर दी, मगर अमली मैदान में मेरा साथ देने और मेरी हिफाजत करने की बजाय आराम से फ़रार हो गए। मेरा क्या कसूर था इसमें? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। एहसास सिर्फ तुम्हारे ही मजरू नहीं हुए थे, मुझ पर भी इतनी ही क़यामत टूटी थी। मैंने भी निकाह के फॉर्म पे साइन करके बारहा खुद से नफ़रत की थी। तुम्हारा सामना करने का सोचकर 1000 मरतबा जीती मरती थी, मगर मैंने तो बहरहाल मैदान नहीं छोड़ा। सुबह की अजानें होना शुरू हुई तो वो अपने परागंदा ख्यालात समेट कर हिम्मतें जोड़ते हुए वज़ू के इरादे से उठ खड़ी हुई। अली अंकल पर बड़ा सितम टूटा था। उनकी बहू और पोता समंदर की सैर के दौरान बोट उलट जाने के बाद डूब कर हलाक हो गए। उनका बेटा अब्बास बीवी और बेटे की लाश के साथ अपनी 2 बेटियों समेत लूटा पुटा वतन वापस आया था। मुज़ना को इत्तला मिली तो वो उनके दुख के एहसास से आबदीदा होगी। वो 10 दिन तक बाकायदा उनके यहाँ अफसोस के लिए जाती रही। बेटे और बीवी की हादसाती मौत से अब्बास भाई को पत्थर बना दिया था। मुज़ना उनकी दोनों बच्चियों को सहमा डरा हुआ और अफसुर्दा देखती तो उसका दिल कट के रह जाता। बड़ी बेटी की उम्र 4 साल और छोटी की 3 साल थी। अली अंकल से पता चला था कि हमज़ा भी बाकायदगी से आ रहा था। वह पाकिस्तान आ चुका था और अंकल से मिला भी था, मगर इनके इसरार के बावजूद वो मुज़ना के घर नहीं गया था। इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों का आमना सामना नहीं हुआ और मुज़ना ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। मैं क्या करूं? बहुत अरसे बाद गज़ल अपना मुस्नी रूप उतार कर बेबसी और सादगी से उसके सामने अपना आप खोले बैठी थी। मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा ज़मीर, मेरे एहसासात, मेरी रूह का हर तार मुझ पर कोरे बरसाता है। मैं कितनी गलीज़ हो चुकी हूँ, शायद मैं भी नहीं जानती। उसकी गहराई को मुझे पाक होने का तरीका बता दो मुज़ना। वो हार कर रो पड़ी थी। अल्लाह से रुजू करो गज़ल, उससे मांगो, वो तुम्हें सब कुछ देगा, दिल का सुकून भी और रूहानी पाकीज़गी भी। मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ मुज़ना। मैं कैसे इस पाकीज़गी तक पहुँच सकती हूँ? पछतावे के नाग उसे बुरी तरह ढस रहे थे। वो बहुत दिनों से बुरी तरह बेचैन थी। उसके अंदर कोई अलाव भड़क रहा था। फिर कुछ दिन गुजरे और गज़ल अचानक लापता होगी। मेरा ख्याल है वो गेस्ट हाउस छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें भी साथ ले जा चुकी है। सना ने ख्याल जाहिर किया और वो कहाँ गई थी ये भी कुछ अरसे बाद मालूम हो गया। उसने जिस्मानी तौर पर मजूर लावारिस बच्चों के इदारे में जॉब कर ली थी। रहाइश की सहूलत उसी इदारे में मौजूद थी, इसलिए वो खामोशी से गेस्ट रूम छोड़ गई थी। उस दिन मौली अंकल के यहाँ गई तो उन्हें किसी गहरी सोच में डूबे पाया। अंकल, खैरियत है? किस सोच में गुम है आप? उसने उनके नज़दीकी कुर्सी संभालते हुए दरियाफ्त किया। अब्बास की छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी देखभाल, बच्चों को माँ चाहिए और इसके लिए अब्बास को दूसरी शादी बहरहाल करनी ही पड़ेगी। इस सिलसिले में तुम कोई मशवरा दो। मैं क्या मशवरा दे सकती हूँ अंकल? वो फिर किसी मुस्कुराहट लिए गोया हुई। कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करो। मेरा ख्याल है तुम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। तुम्हारी आंटी को तुम जानती हो, मुसलसल बीमारी के बायस ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं। और अब्बास भाई, उनकी भी तो कोई मर्जी होगी, वो क्या कहते हैं इस बारे में? अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे माँ बाप के कहे को मान देते हैं। वो हमारा कहा नहीं डाल सकेगा, तुम बस अपना काम करो। मुज़ना ने सर हिला दिया। उसके जहन में एक चेहरा आया, सना का चेहरा। उसमें हर खूबी थी, माँ सिवाय इसके कि वो माँ नहीं बन सकती थी, मगर अब्बास भाई पहले ही साहिब औलाद थे।
انہیں اولاد کی ضرورت نہیں تھی، ثنا ان کے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتی تھی۔ میں چلتی ہوں انکل، مزنا پرس سنبھال کے پلٹی، پھر ٹھٹک کر وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ گریز سواری سفوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بریف کیس پکڑے، آنکھوں میں عجیب سے کرب ابیس تاثرات لیے وہ حمزہ علی ہی تھا۔ رک جاؤ دونوں یہیں، کیوں چوروں کی طرح منہ چھپا رہے ہو؟ کیا چرا کے بھاگے ہو ایک دوسرے کا؟ علی انکل اٹھ کر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور سختی سے دونوں سے مخاطب ہوئے۔ دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے اور نظریں اپنے جوتوں پر تھیں۔ بلی چوہے کا یہ کھیل آخر کب تک جاری رہے گا؟ علی انکل کی سنجیدگی بدستور تھی۔ برخوردار، ہمارے زمانے میں ایک حویلی میں 4 خاندان آباد ہوتے تھے۔ سب کے بچے بھی اکٹھے پل کر جوان ہوتے تھے، سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہی کہلاتے تھے اور وہی عزت اور محبت ہوتی تھی دل میں۔ بعد میں بزرگ پکڑ کے کسی کا جوڑ کسی سے ملا دیتے اور یوں وہ عزت و محبت ازدواجی رشتے میں بدل جاتی تھی۔ میں مانتا ہوں تمہارے معاملے میں کافی کچھ مختلف ہوا۔ 24 سال تک تم لوگ خود کو بہن بھائی سمجھتے رہے، پھر انکشاف ہوا خون کا کوئی رشتہ بیچ میں کبھی تھا ہی نہیں۔ تم دونوں کا رد عمل قدرتی تھا۔ تمہارے بابا نے اور امی نے تمہیں معاشرتی دباؤ اور مسائل سے بچانے کے لیے مجبوراً یہ تجویز کیا تھا کہ تمہیں ایک شرعی رشتے میں جوڑ دیا جائے تاکہ تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ اس میں ایسا کیا غلط تھا جو اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا کہ 5 سال گنوا دیے اور اس کے بعد بھی کوئی احساس نہیں جاگا؟ حمزہ پیر کے انگوٹھے سے لان کی گھاس کو رید رہا تھا۔ مزنا بت بنی کھڑی تھی۔ اور حمزہ، میں تمہیں 80% قصوروار ٹھہراؤں گا کہ تم بجائے رشتے کو مضبوطی اور تحفظ فراہم کرنے کے یہاں سے فرار ہوگے۔ اس بیچاری لڑکی کو معاشرے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ نیا رشتہ نہ نبھاتے، پرانے رشتے کے ناطے جو تم پر اس کی معاشرتی و معاشی ضروریات اور تحفظ کا حق بنتا تھا وہ تو پورا کرتے۔ میں شرمندہ ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ 5 سال بعد مزنا نے اس کی آواز سنی تھی۔ اگر شرمندہ ہو تو پھر باز آ جاؤ، مزید وقت برباد کرنے سے اور یوں ذہنی عذاب سے گزرتے رہنے سے کیا حاصل ہے؟ نارمل انسانوں والی زندگی جیو۔ مجھے اتنا عرصہ گزار کر بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح زندگی کا آغاز کروں۔ وہ بہت بجا اور شکست خوردہ تھا۔ تم خوش مت کرو، زندگی کو خود موقع دو کہ وہ تمہیں آغاز و انجام سے آگاہ کرے۔ علی انکل نے جان بوجھ کر دخل اندازی کی۔ نہ دور جا پاتا ہوں، نہ قریب آنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ وہ پیشانی مسلنے لگا۔ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، کچھ وقت دو ایک دوسرے کو، اور فی الوقت یہ کرو کہ مزنا کو اس کے گیسٹ ہاؤس تک چھوڑ دو۔ اس کی گاڑی کی مجھے ضرورت ہے، میری کار کی بیٹری ڈاؤن ہے، اسے کون دھکے لگا کے سٹارٹ کرے گا؟ میں شام کو تمہاری کار گیسٹ ہاؤس پہنچا دوں گا۔ وہ مزنا سے مخاطب ہوئے۔ کیا زبردست بہانہ ڈھونڈا تھا انہوں نے ان دونوں کی یکجائی کا۔ آؤ بیٹھو۔ حمزہ خاموشی سے اسے لے کر گاڑی تک آیا اور فرنٹ ڈور کھولا۔ اس نے مزنا کی طرف پہلی بار سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اورنج کلر کے سفید کڑھائی والے سوٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ حسین تو وہ پہلے ہی بھی بہت تھی، مگر اب جیسے اس کے حسن کے سارے ہی رنگ کھل گئے تھے۔ ایک باوقار حسین عورت کے روپ میں وہ اس کے مقابل تھی۔ کس طرف کو ہے گھر؟ وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ جب آپ ٹھکانہ جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ قدرے تن سے جواب دے کر باہر دیکھنے لگی۔ آپ نے خام خواہ زحمت کی، آپ کی خبر گیری یا بے خبری سے میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر مجھ پر تو پڑتا تھا، وہ بے ساختہ بولا۔ مزنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے خاموشی سے باہر دیکھتی رہ گئی۔ پچھلے سال سے پاکستان میں ہوں، مگر ابھی تم سے سامنا کرنے اور حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا، اس لیے کتراتا رہا۔ وہ بہت آہستگی سے بول رہا تھا، نظریں ونڈ اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تم سے کوئی بات کیے؟ کیا کیا اتنے سال؟ اس کے لہجے میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ مزنا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ جانے دیجیے، جو بیت گیا سو بیت گیا۔ اس کا لہجہ گلو گیر تھا۔ آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے آسرا دینا تھا سو وہ مشکل راستے آسان بناتا گیا۔ مجھے اب اپنے اس جذباتی فیصلے پر سخت شرمندگی ہو رہی ہے۔ کچھ بھی تھا، مجھے تمہیں یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو دکھ میرا تھا مجھ سے بڑھ کر تمہارا بھی تو تھا۔ امی اور بابا کی روح کتنا تڑپی ہوں گی تمہیں تنہا پا کر۔ وہ کرب سے بولا۔ چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ پہلے تو ہوٹل میں وقت گزارتا رہا، پھر کچھ ماہ پہلے ایک گھر خریدا ہے اپنے اور تمہارے لیے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس انتظام ہے گھر کا۔ مزنا نے فوری رد عمل ظاہر کیا۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، مگر تمہارا اصل ٹھکانہ تو وہ گھر ہی ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ بہت کر لی حماقتیں، اب زندگی منطقی انداز میں گزرے گی۔ اور مزنا، مجھے یقین ہے ہم ساتھ رہیں گے تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے درمیان نارمل رشتہ قائم ہو جائے گا، مگر مجھے یقین ہے ایک دن ہم نارمل لوگوں کی طرح جینا ضرور سیکھ لیں گے۔ بات تو ساری یہ احساس کی ہوتی ہے نا؟ اس نے آہستگی سے اس کی جانب مڑتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مزنا کا جی بھر آیا۔ بہت مدت بعد کسی کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل چاہا تھا۔ قصور نہ تمہارا تھا نہ میرا، قصور ہمارے والدین کا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے نیک نیتی کے جذبے کے تحت ہمیں ہمارے رشتے کی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا۔ لیکن ایک بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی بے اولاد میاں بیوی کو اپنے لے پالک بچوں پہ یہ ستم نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ایک ہی گھر کے 2 بچے لیں یا پھر صرف ایک بچہ لیں۔
دو مختلف گھرانوں کے بچوں کو بہن بھائی بنا کر یکجا کرنا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت گمبھیر اور بھیانک مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ حمزہ آہستگی سے کہہ رہا تھا، کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ رشتہ ضرور بدلا ہے، مگر میں آج بھی تمہاری بہت کیئر کرتا ہوں۔ تم سے جو محبت اور وابستگی ہے اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تم کیا کہتی ہو؟ حمزہ نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے کندھے پر بڑھا دیا۔ جواب میں مزنہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اور بس، ابھی تھوڑا اور ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ میرے خیال سے ناول آگے جانا چاہیے تھا۔ چلیں، آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔